बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और आज के दिन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का विसाल हुआ था। आप नबूवत के 10वें साल आपका इंतकाल हुआ था और इस साल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दिया था। आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने यकीनन माशरे के अंदर, उस वक्त के मक्की माशरे के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था, उस वक्त में साथ दिया था जब आपने नबूवत का ऐलान किया और आपके ऊपर कुफार मक्का की जानिब से रकीक किस्म के हमले होते थे। आपने उस वक्त में किरदार अदा किया, आपने अपने माल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत खदीजतुल कुबरा की पूरी सीरत, उनकी पूरी ज़िंदगी को आज अपने प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने किस तरह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम के लिए जो आपकी खिदमात हैं, आप शेब अबी तालिब के अंदर रही, आपका मुआशी बायकाट किया गया, आपका मुआशरती बायकाट किया गया, लेकिन फिर भी आप सब्र और इस्तकामत के साथ रही। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपकी मोहब्बत है, यकीनन वो एक मियाँ बीवी की मोहब्बत, वो उम्मत की रहनुमाई के लिए मोहब्बत थी। और वो उम्मत की रहनुमाई जो है वो आज उम्मत ने हासिल करनी थी इन शख्सियात से, और आज हम उसको जो है वो सीखने और समझने की अपने प्रोग्राम के अंदर कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ। खानम मदिया हुसैन आबदी साहिबा का मजहबी स्कॉलर है, मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस जवेरिया अफजल, आप मिनहाजुल कुरान खवातीन विंग से आपका ताल्लुक है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं सबसे पहले आपके पास जाना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि सैयदा खदीजा का जो नाम नस्ब है इसके ऊपर रोशनी डालें। आपके कबीले बनु असद का एक खसूसी एजाज था, उस पर रोशनी डालें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ क्या रिश्तेदारी थी इसके ऊपर रोशनी डालिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौजू अरसलान भाई, जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए उतने ही कम है। तारीख़ आलम का रुख बदलने में जिन ख़वातीन ने अहम किरदार सर अंजाम दिया, उनमें सर फ़रिस्त सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाने वाला मुक़द्दस इसमें गिरामी उम्मुल ज़हरा उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का है। हज़रत खदीजतुल कुबरा अरब में मुअज़्ज़ज़ तरीन और दौलतमंद खातून होने के साथ साथ इल्म फ़ज़ल ईमान व इकान में भी एक नुमाया मकाम रखती थी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत, आपकी गमगुसारी को आखिरी सांस तक न भूल पाए, और इरशाद फरमाया कि खदीजा जैसी रफ़ीका हयात मुझे कोई और ना मिल सकी। इफ्तिहार अरब के हिमालय की दो बुलंद तरीन चोटियाँ थीं, एक रईसुल बतहा हज़रत इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब और दूसरी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अरब में एक नुमाया और मरकज़ी मकाम रखती थी, और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उस दौर में तिजारत की कि जब जो दुनिया जो थी कौमियत में महदूद थी, और बीबी की तजारत तब भी बैनुल अक़वामी थी माशाअल्लाह। और आपकी तजारत का सिलसिला सिर्फ अरब तक महदूद नहीं था, सबसे बढ़कर के खवातीन का किरदार उस वक्त उस माशरे में नहीं सिर्फ अरब तक महदूद नहीं था, बल्कि अरब के दूसरे ममालिक में भी आपकी तजारत का सिलसिला वसी और अरीज़ था। और बीबी खदीजतुल कुबरा कायनात की वो अजीम तरीन हस्ती हैं कि आप देखें सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी रफ़ीका हयात मिली, और मैं समझती हूँ कि ऐसी ही ख़ातून सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा होनी चाहिए थी, जो हर एतबार से सैयदा और ताहिरा हो। शर्फ़ रसूलियत आज़म से पहले, ज़ौजियत रसूल आज़म से पहले भी आप अरब में सैयदा कहलवाई जाती थी। आपको सैयदा और ताहिरा का लक़ब ज़ौजियत रसूल आज़म में आने से पहले ही मिला था। अरब वाले आपको ताहिरा और सैयदा कह के मुखातब करते थे। और जहाँ पे कुछ कबाइल में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाए, वहाँ पे ऐसी औरत का वजूद जिसने मर्दों को तिजारत में गिरदे कारवां बना दिया हो, और बड़े बड़े सरबराहान और उम्राए वक्त की पैगाम हाय अक़द को भी इंतहाई हकारत से ठुकरा देना, ये तारीख सास अमली इकदाम है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। बीबी खदीजतुल कुबरा हस्ब नसब के एतबार से सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही खानदान से सिलसिला मिलता है। और बनु असद कबीला जिसका आप जिक्र फरमा रहे थे, बनु असद कबीला वो कबीला था
کہ جو بنی ہاشم کے بعد اگر بہادری، شجاعت، سخاوت میں جو سب سے معزز گنا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، وہ بنی اسد قبیلہ تھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اسی قبیلے سے تھی، اسی قبیلے اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی. جی بالکل، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی. اور بنو اسد قبیلے کو یہ اعزاز تھا کہ بنو اسد قبیلے نے ہر دور میں جو وقت کی حجت، اس وقت کی حجت تھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دور میں انہوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور ہر دور میں انہوں نے بنی اسد قبیلے نے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا. یہ اس قبیلے کو اعزاز حاصل تھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو من جانب اللہ ہوتی ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اندر جو اوصاف اور جو کمالات دکھائی دیتے ہیں، وہ میں سمجھتی ہوں ایک عام خاتون جتنی مرضی سٹرگل کر لے، جتنا مرضی وہ کوشش کر لے، اس طرح کے اوصاف اس کے اندر تب تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی طرف سے کچھ عطا کردہ چیزیں نہ ہوں. یعنی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور کائنات کی وہ افضل بیبیاں جنہیں مریم، ہاجرہ، سارہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ وہ بیبیاں ہیں کہ جن کو من جانب اللہ صفات عطا ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی ان کے اندر وہ خدائی صفات اور ان کے اندر وہ اللہ کی طرف سے کمالات تھے کہ یہ بیبیاں ان کمالات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتی رہیں. اور انہوں نے عورت کے لیے خاص طور پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایسے معاشرے میں جہاں پہ عورت کو انتہائی بری نظر سے دیکھا جا رہا ہو، عورت کو زندہ اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر کے یہ منوایا کہ یاد رکھیں عورت ہمیشہ قابل عزت و احترام ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مس جویریہ افضل کے پاس جانا چاہوں گا. مس حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک ایماندار با اصول تاجرہ تھی. آپ تجارت کے میدان میں کیسے آئی تھی؟ اس میں تھوڑی سی اس وقت کے حالات اور واقعات کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ کیا کوئی بامر مجبوری آپ تجارت کے میدان میں آئی تھی یا آپ کے حسب نسب سے معاملات چلتے آ رہے تھے اور آپ نے پھر اس میں اپنا ایک نام کمایا؟ ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی. اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہر حوالے سے کامل خاتون تھیں، مشعل راہ تھیں امت مسلمہ کے لیے، اور مشعل راہ ہیں، اور ایسی روشنی ہے کہ جن کے پیچھے اگر چلا جائے، جن کو اپنایا جائے، اور واقعتاً آج کا ماڈرن معاشرہ اگر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نسبت اور تعلق قائم کر لے اور وہ روحانی نسبت اور روحانی واسطہ قائم کر لے جو امہات المومنین سے ہونا چاہیے اور جو ایک بچے کا ماں سے ہونا چاہیے، تو بے شک آج کے لیے وہ کامل نمونہ ہے جس طرح سے وہ ہمیشہ رہی ہیں امت مسلمہ کے لیے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی مال کے لحاظ سے کوئی تنگی نہ تھی کہ ان کے لیے مجبوری تھی تجارت میں آنا. دراصل ان کے والد گرامی حضرت خویلد خود ایک تاجر تھے، اور سیدہ خدیجہ کے دوسرے شوہر گرامی جو تھے وہ بھی ایک تاجر تھے. تو سیدہ خدیجہ نے اس کو وراثتاً لیا اس جاب کو اور تجارت شروع کر دی. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پیسے دیتی تھیں، جو لوگ تجارت کے شوقین ہوتے تھے ان کو مال دیتی تھیں، وہ دوسرے شہروں میں جاتے تھے، وہاں پہ تجارت کرتے تھے، منافع میں سیدہ خدیجہ کا حصہ ہوتا تھا. یعنی مداربت کا اصول، اس پر آپ کاربند تھیں، اس کو لے کر چلتی تھیں. تو آج کے مسلم معاشرے کے لیے اور اس کے اکانومکس کے لیے، اس کے معاشیات کے لیے یہ ایک اہم اصول ہے، یہ روشنی کی مینار ہے کہ اگر سود کو ہم ترک کر کے منافع حاصل کرنا چاہیں، مداربت کی طرف آئیں، تو سیدہ خدیجہ کا اصول تھا، آپ کی سنت تھی. اور آج کے مسلم معاشرے میں خصوصاً مسلم خواتین کے لیے جو خود کو سمجھتی ہیں کہ وہ اگر اسلام پر عمل پیرا ہوئی یا اسلام کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگا یا وہ سیدہ خدیجہ کی سیرت پر چلی یا ایسی دیگر نیک ہستیوں کی سیرت پر چلی تو ان کو بیکورڈ سمجھا جائے گا، ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، ان کے لیے باؤنڈریز ہوں گی، لمٹس ہوں گی. جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سیدہ خدیجہ جو پہلی مسلمان خاتون تھیں، جب ان کے لیے باؤنڈریز اور لمٹس نہیں تھیں، اور عرب کے معاشرے میں جہاں اتنی باؤنڈریز اور لمٹس خود خواتین کے لیے متعین تھیں، جن کا ذکر بھی کیا مدیحہ محترمہ نے، کہ وہاں پہ خاتون کو تو چین سے سانس لینے کا حق حاصل نہیں تھی. ہاں جی، اسلام نے ایکچولی عورت کو عزت دی ہے. اس معاشرے میں تو جہالت تھی، اور جہالت کی انتہا یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے اوپر شرطیں لگا کرتی تھی، کوئی ان کے اوپر حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا. بے شمار مسائل تھے اس دور کے اندر، جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں پر
ایمان اور حق کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی آپ کنٹینیو کیجیے. کوئی وقت کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی خاتون کو. اس معاشرے میں رہ کر اگر سیدہ خدیجہ اسلام کا ٹائٹل لے کر بھی خود کو کاروبار کے میدان میں منواتی ہیں اور اپنا ایک سٹیٹس قائم کرتی ہیں اور ادھر کے معاشرے کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہیں, تو آج کی مسلم خاتون جو ماڈرن رہ کر بھی اگر اسلام کی حدود میں اپنا کردار ادا کرے اور اکانومکس میں اور اپنے ملک کی اکانومی میں اگر وہ پیش خدمت رہے اور اپنا کردار احسن طریقے سے انجام دے, تو اسلام قطعاً کوئی باؤنڈریز کوئی لیمٹس مقرر نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہوگا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مس مدیحہ خانم حسین عابدی صاحبہ کے پاس آنا چاہوں گا. اور بڑا امپورٹنٹ سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام جانے کی دعوت دی جاتی ہے, وہ دعوت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما کی جانب سے دی جاتی ہے, لیکن اس سفر میں سیدہ خدیجہ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوا, وہ سفر وہ کس طرح سے اثر انداز ہوا, اس کے اوپر روشن ڈالیے گا. بڑا ہی خوبصورت سوال ہے ارسلان بھائی. میری بہن آگے ایک بات کر رہی تھی, اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ افضل ترین خاتون ہے کہ آپ نے اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے, اسلام کا اعلان بعد میں ہوا, آپ نے اسلام کو بعد میں قبول کیا, لیکن آپ نے اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے عورت کو عزت دی ہے. بالکل ایسے اسلام کے اعلان ہونے سے پہلے آپ نے بتایا کہ عورت کس مرتبے کی مالک ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا عزت بخشی ہے. آپ کے سوال کی جانب آؤں گی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام روانہ کیا, مال تجارت لے کے سرکار رسالت مآب روانہ ہوئے, اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے. اور میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اتنی زیادہ ہو چکی تھی, آپ صادق اور امین مشہور تھے, کہ سیدہ خدیجہ تک وہ شہرت پہنچ چکی تھی اور آپ نے پھر ان کو دعوت دی تھی. جب آپ مال تجارت لے کے جناب خدیجہ الکبریٰ کا روانہ ہوئے شام کی طرف, تو اس تجارت کے سفر میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو جو پچھلی تجارت میں فائدہ ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے پر ہوا. اور جب لوگوں نے راستے کا تمام احوال بتایا کہ آپ کس طرح عبادت میں مصروف رہتے تھے, کس طرح لوگوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے, جب یہ میسرہ نے تمام باتیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیش نظر کی, تو اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے, سرکار رسالت مآب کے کردار کو دیکھتے ہوئے میسرہ کو کہا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہیں جا کے بولو کہ جو ہماری سردار بی بی ہے وہ آپ کی کنیز بننا چاہتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس عمل کو شام کے سفر کے چند ایک واقعات میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ میرے ناظرین دیکھتے ہوئے, شام کا سب سے اہم جو واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے, تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جب آپ جاتے ہیں تو عیسائی قافلہ آپ کو ملتا ہے, اور عیسائیوں کا آپ کی پیشانی کی طرف دیکھنا اور اس میں سے نور مصطفیٰ کا جھلکنا, اور عیسائیوں کا اس بات کو تسلیم کرنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. تو یہ مشہور و معروف واقعہ. آپ دیکھیں کہ سرکار رسالت مآب کے کردار کو غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. یہ کردار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو انہی چیزوں کو تمام احوال کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا, اور نکاح کا پیغام بھی ایسے نہیں بھیجا کہ میسرہ کو یہ کہا ہو کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہ کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, بلکہ ایک تاریخ ساز جملہ کہا جس پہ اسلام آج بھی فخر کرتا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہ کہیں کہ ہماری مالکن آپ کی کنیز بننا چاہتی ہے. اور بی بی کا جو سخاوت کا ایک چیپٹر ہے عرب کے اندر, کہ اتنی سخی خاتون عرب میں آج تک کوئی بھی نہیں ہوئی. اچھا, اس میں ایک سوال اور بھی ہے, میں چاہوں گا کہ مس مدیحہ جویریہ اس کے اوپر روشن ڈالیں کہ صرف مال تجارت کا فائدہ زیادہ پہنچنا یہ تو سیدہ خدیجہ کو اثر انداز نہیں ہوا ہوگا, یہ ایک فیکٹر ضرور ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملٹیپل فیکٹرز اور بھی ہوں گے جنہوں نے سیدہ خدیجہ کی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کیے تھے. میں چاہوں گا اس کے اوپر روشن ڈالیں. جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے صرف مالی منافع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اٹریکشن ان کو نہیں ہوئی تھی, صرف منافع ان کا مقصد نہیں تھا. وہ تو پہلے بھی کافی تاجر جاتے تھے, ان کے لیے منافع آتا تھا پہلے بھی. جو اٹریکشن انہیں ہوئی وہ میسرہ جو ان کا غلام تھا, آقا
आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा जो उनका किरदार देखा, अखलाक देखा, सिफात हमीदा देखी, सारा कुछ देखा, सारा कुछ सैयदा खदीजा के सामने बयान किया कि आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू डीलिंग्स फरमाते हैं। आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कम खाने को हो तो हमें दे देते थे कि आप तनावल फरमा लें, और अगर कुछ ऐसा हो कि वो भी खा सके, हम भी खा सकें। आसमान पे बादल साया किए हुए था। बिल्कुल, वो तो राहिब का वाकया है कि आसमान पे बादल साया किया हुआ था। आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते थे दरख्त सजदे में गिर पड़ते थे और पत्थर से सलामों की आवाजें आती थी, या रसूलुल्लाह आप पर सलाम हो, आप अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। तो ये जब उन्होंने सारा कुछ देखा और आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसन अखलाक हमीदा देखे कि वो किस तरह से मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी को धोखा नहीं देते थे, वो किसी के साथ गबन नहीं करते थे, किसी से बटोरते नहीं थे। आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल म्याना रवि से तिजारत के मामला तय करते, और फिर मुनाफा जो होता और बाद आके सैयदा खदीजा को मुनाफा उन्होंने दिया, उसमें भी आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इमानतदारी से हटकर और खयानत के जुमरे में कोई काम नहीं किया। जब ये अखलाक हमीदा, सिफात हमीदा सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के सामने पेश की गई कि इतना आला अखलाक है कि गुलामों का ख्याल रख रहे हैं, खादमों का ख्याल रख रहे हैं, मैसरा साथ जा रहा है, गुलाम है, खादिम है, खुद आका है, वो ख्याल रख रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, आस पास मामलात में, कारोबारी डीलिंग्स में ख्याल रख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो लिमिट्स क्रॉस करे, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो। तो ऐसी सिफात हमीदा, ऐसे अखलाक हसना, इन चीज़ों ने सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अट्रैक्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अपने वो माहो साल जो उस वक्त मक्का के अंदर आपके गुजरे, और आपके 24-25 बरस जो वहां मक्का के अंदर गुजरे, और फिर आपका जो वो किरदार था वो भी सैयदा खदीजा के सामने था कि ये वो शख्सियत हैं जिनका अभी से लक़ब मशहूर है सादिक और अमीन का। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। तो मैं मदिहा आपके लिए सवाल है कि प्यामे निकाह भी हुआ, फिर मक्की मुआशरे के अंदर एक नया घराना आबाद हुआ, उस नए घराने के जो मक्की माशरे के ऊपर असरात मुरतब हुए, मैं चाहूंगा उसके ऊपर रोशनी डालनी है आपने। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज फैज़ान रमज़ान प्रोग्राम के अंदर हम सीरत हज़रत खतीजतुल कुबरा के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं मदिहा आपके लिए सवाल है कि सैयदा खतीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यामे निकाह दिया, इससे मक्की मुआशरे में एक नया घराना आबाद हुआ, यकीनन उस घर ने मक्की मुआशरे की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। वो तब्दीली क्या थी, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। अरसलान भाई, सबसे पहली जो तब्दीली मक्की माशरे पे ये थी कि जो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के कर्जदार थे मक्का के अंदर, तो जो ही आपका निकाह सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो आपने अरब में एक इनकलाब बर्पा किया, आपने अरब में एक ऐलान किया जो एक इनकलाबी हैसियत रखता है। आपने कहा कि आओ मेरे शोहर का कलमा पढ़ते जाओ, अपना कर्जा भी माफ़ करवाते जाओ, और ऊंट जितना, पहाड़ जितना सोना जो है वो आप राह खुदा में सरकार रिसालत माब की रिसालत का सदका देती है। ये सबसे बड़ा इनकलाब जो था वो आपके अक़द के बाद आपने मक्की माशरे में बर्पा किया, और गुलामों की आज़ादी आपने की, गुलामों की आज़ादी की, और जो मकरूज थे जिन्होंने कर्जा देना था जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, आपने उनका कर्जा माफ किया सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की वजह से कि आओ मेरे शौहर का कलमा पढ़ते जाओ, अपना कर्जा भी माफ करवाते जाओ, और सोना चांदी के ढेर लेते जाओ मेरे सरकार की रिसालत। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि वो इतना ऊंचा हो जाया करता था कि दूसरी साइड का इंसान नजर नहीं आता था। और फिर बीबी का दस्तरखान जो सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आने के बाद भी जारी रहा। कायनात में दो हस्तियों का दस्तरखान सबसे ज्यादा मशहूर है, एक हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम का, और दूसरा हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। हजरत खदीजतुल कुबरा जब अरब में लोगों को दस्तरखान देती थी, खाना खिलाती थी, और वहां पे सिर्फ फकीर नहीं आके खाना खाते थे, बल्कि अरब के बड़े बड़े ताजिर, यानी आजकल के यानी बड़े बड़े रईस लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, अरब के बड़े बड़े रईस लोग आके आपके दस्तरखान पे खाना खाते थे। और खाना कोई प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं होता था या शीशे के बर्तनों में नहीं होता था जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जनाब खदीजतुल कुबरा जिस बर्तनों में खाना देती थी वो सोने और चांदी के बर्तन होते थे। और सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाने के बाद जब बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े ताजिर खाना खा के फारिग हो जाते थे तो जनाब खदीजतुल कुबरा एक आवाज लगाती थी कि याद रखो ये बर्तन जिसमें आपने खाना खाया है, इन बर्तनों को खदीजा की कनीजें भी साफ नहीं करेंगी, लिहाजा जिन बर्तनों में खाना खाया वो बर्तन भी साथ ले जाए। आप वो सोने और चांदी के बर्तन भी साथ दे दिया करती थी। ये थी सखावत। और यही खातून
جو اپنی کنیزوں کو بھی برتن صاف کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. دو پہلو ہیں آپ کی زندگی کے. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک وقت ہے کہ آپ اپنی کنیزوں کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ کسی کے برتن صاف کریں, اور ایک وقت وہ ہے کہ جب آپ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی ہیں تو اس کے بعد آپ اس گھر کے برتن بھی دھو رہی ہیں. آپ سرکار رسالت مآب کی نالان پاک آپ نے دوپٹے سے صاف کر رہی. یعنی یہ وہ کردار ہے کہ جو اگر آج کی عورت سرکار خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اپنائے تو ہمارے معاشرے میں آج جتنا بھی ازدواجی زندگیوں کے اندر اختلافات ہیں, یعنی کہ بیوی شوہر کی عزت نہیں کر رہی یا شوہر بیوی کی عزت نہیں کر رہا, اگر ان پہلوؤں کے اوپر دیکھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے تو ہماری ازدواجی زندگی نہایت کامیاب زندگی بن سکتی. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور میں جویریہ کے پاس جانا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے تو جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کردار تھا. میں چاہوں گا کہ اس واقعے کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. بے شک ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم کردار اور مین کریکٹر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی جب آقا علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا. آقا علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کو بے رغبتی فیل ہوئی دنیا سے اور دنیا سے دوری کا ارادہ کیا تو حضور سرور کو نے یوں نہیں کیا کہ خدیجہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں, میں ریاضت کے لیے جا رہا ہوں, تم جانو کاروبار جانے بچے جانے, یوں نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے باقاعدہ مشورہ کیا, خدیجہ تم کاروبار سنبھال لو گی, تم بچے سنبھال لو گی, اگر ایسا ممکن ہے تو میں ریاضت کرنے غار حرا میں تشریف لے جاؤں, میرا دل دنیا میں نہیں لگتا, میں تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جاؤں. سیدہ خدیجہ سے باقاعدہ اجازت لی, مشورہ کیا. سیدہ خدیجہ نے حامی بڑھی, یا رسول اللہ آپ اپنا کام کیجیے, آپ آگے بڑھیے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. یہ سیدہ خدیجہ کی ضرورت تھی, یہ ان کی ہمت تھی. ورنہ آج کل بھی خواتین اکیلے سارا کچھ برداشت کرنا, کاروبار دیکھنا, گھر دیکھنا, بچے دیکھنا, یہ برداشت نہیں کرتی, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر آقا علیہ السلام کو بعد ازاں جب خواب آنے لگے, دن کی حقیقت کی طرح وہ عیاں ہو جاتے تھے, تو آقا علیہ السلام بعض اوقات گھبرا جاتے تھے, فطری تقاضا تھا, آقا علیہ السلام گھبرا جاتے اور سیدہ خدیجہ کے پاس آتے, خدیجہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے, مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں. وہ اگلے دن ایسے حقیقت میں بدل جاتے, اور وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتی, آپ کو ہمت دلاتی, آپ کی پریشانی کو رفع کرنے میں کردار ادا کرتی. وہ اگر کوئی عام زوجہ ہوتی تو جب شوہر پریشان ہو کر آئے تو زوجہ خود پریشان ہو جاتی, یہ گھبرا گیا میری کیا ہمت, کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک باہمت خاتون بھی, بالکل باہمت, بہادر, جوش اور جذبے والی, عزم والی خاتون تھی. تو آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا, وہ آپ کی نصرت فرمائے گا, وہ آپ کا حامی ناصر ہے. پھر اس طرح سے آقا علیہ السلام پر جب یہ سلسلہ بڑا اور آقا علیہ السلام جب کسی وادی سے گزرتے تو آقا علیہ السلام کو گمان ہوتا کہ کوئی آواز دے رہا ہے, حضور پیچھے مڑ کے دیکھتے کوئی نہ ہوتا, پھر حضور گھبرا جاتے اور تیز قدموں سے گھر جاتے اور ہانپتے ہوئے سانس چڑھی سیدہ خدیجہ کے پاس جاتے اور سارا معاملہ بیان فرماتے کہ خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. پھر حوصلہ دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کا حامی و ناصر, آپ پریشان ہو, آپ غم نہ کھائیں. پھر آقا علیہ السلام پر جب بالآخر غار حرا میں وحی نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو پھر آقا علیہ السلام کو ظاہر وہ وحی کی کیفیت تھی, وہ شدت تھی کہ آقا علیہ السلام کو بدن کانپ رہا تھا, حضور ہاں جی ایک عظیم ذمہ داری تھی جو آقا علیہ السلام کو سونپی جا رہی تھی, تو بدن کانپ رہا تھا. گھر تشریف لائے, سیدہ خدیجہ کو پہلے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے سردی لگ رہی ہے. سیدہ خدیجہ نے کمبل اڑایا, پہلے فوراً نہیں پوچھا, گھبرائی نہیں, رسول اللہ کیا ہو گیا, کیوں ایسے کہہ رہے ہیں, آپ کو کیوں جسم کانپ رہا ہے, فوراً نہیں پوچھا, احتیاط سے, حوصلے سے, بڑے تحمل سے پہلے کمبل اڑایا. جب آقا علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہو گیا, آقا علیہ السلام کی طبیعت سنبھل گئی, پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ خدیجہ یوں معاملہ ہوا ہے, ایک فرشتہ آیا تھا, اس نے مجھے یوں پڑھایا ہے اور یوں اللہ رب العزت کی وحی کا آغاز مجھ پر ہو چکا ہے. پھر سیدہ خدیجہ نے جو تسلی اور تشفی آقا علیہ السلام کی فرمائی وہ قابل غور ہے, اور وہ ایسا روشن مثال ہے کہ جو اسلام کی تاریخ کے اندر ایک خوبصورت چراغ ہے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فوراً فرمایا کلا واللہ ان اللہ لا یرضیک ابدا, یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, قسم اللہ کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. دیکھیے ایک خاتون ہے, زوجہ ہے, تو خاوند, آج کل تو خاوند اور بیوی کے تعلقات ایسے ہیں نہیں کہ وہ کچھ شیئر کریں, اور شیئر کر دے تو خاتون کہتی ہے جائے اپنا معاملہ سنبھالیں, اور اگر آپ کا معاملہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں, آپ ترک کر دیں, جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے اس کو چھوڑ دیں.
تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بڑے اطمینان سے سنا اور پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہیں ہوتے، تسلی اور تشفی کے الفاظ دیکھیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انہیں دلائل فراہم کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، جن کو بوجھ ہوتا ہے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کی داد رسی کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ سارے دلائل اور ثبوت ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی شخصیت کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ مجھے مصیبت محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میں جان ضائع کر دوں گا اپنی. تو سیدہ خدیجہ بڑے تحمل سے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں. تو یہ ان کا اہم کردار تھا جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کی. اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا کے پاس بھی تو لے کے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تاکہ مزید تسلی ہو، تشفی ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ان کو سنائے اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ جبرائیل ہیں جو عیسیٰ و موسیٰ پر علیہ السلام پر تشریف لائے تھے، ان پر وحی نازل کی تھی، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تشفی کا باعث سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنی. میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ سے جانوں گا کہ یہ جو ورقہ بن نوفل کے ساتھ آپ کی گفت و شنید ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو جس طرح سے تسلی دی تھی اور اپنی پرانی کتب سے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ ہی نبی ہیں، ان واقعات کے اوپر روشنی ڈالیے گا. اور پھر سیدہ خدیجہ کا اس وقت ریئیکشن کیا تھا، یہ بات سن کے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو جیسی روایات ملتی ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں، یہ ہمارے برادران نے لکھا ہے کہ آپ اپنے چچا کے پاس لے کر گئیں اور ورقہ بن نوفل نے وہ پشین گوئیاں دیں، وہ تمام باتیں سنائیں کہ جو سابقہ پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل لے کے ان پر نازل ہوتے تھے. اسی طرح آپ نے یہ پشین گوئی کی کہ یہ جو مرد ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، یہ عام مرد نہیں بلکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں منتخب کیا گیا ہے. تو اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ اکثر اوقات تو یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ گھبرا گئے تھے اور آپ پریشان ہو گئے تھے. میں نہیں سمجھتی اور نہ ہی ملت اسلامیہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ نبی کہ جو دنیا میں آتے ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مجسمہ بن کے آیا، وہ نبی اس طرح کے معاملات میں گھبرائے. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے ایک آواز لگائی ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان پہ فائز ہے. یعنی جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کلام کرتے ہیں، جو بھی کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. یعنی آپ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ کلام محمد نہیں ہوتا بلکہ وہ کلام اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. وہ اللہ جو ہے اپنے الفاظ آپ کی زبان سے جاری کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے الفاظ سرکار رسالت مآب کی زبان سے جاری ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا کہ آپ گھبرا گئے تھے یا آپ پریشان ہو گئے تھے، وہ تو وہی کی کیفیت جب وہی آپ پہ اترتی تھی تو اس وقت آپ دباؤ محسوس کرتے تھے. اور یہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب لے کے گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس، تو وہ بھی اسی وجہ سے، یہ تو جتنی کتب ملتی ہیں ہمیں اس سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ اس کیفیت کی میں آپ اس وقت جو ہے جلدی سے آپ نے کہا کہ مجھے کچھ چیز اڑا دو. یہ کتب میں ملتی ہیں چیزیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ کچھ کتب میں ملتی ہیں لیکن کچھ لوگ ان روایات پہ اختلاف رکھتے ہیں. یہ جو روایات ہیں یہ اختلافی ہیں ورقہ بن نوفل والی، کیونکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جو وقت کو آنے سے پہلے جان. میں آگے بڑھتے ہوئے میم جویریہ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ ہی واحد پہلی خاتون تھی جو سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، دعوت توحید کو قبول کیا، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. اس وقت مکہ کے اندر کفار مکہ اور پھر جو بعد کے حالات بنے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کیے، اس میں آپ نے ایک کردار ادا کیا. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. ناظرین میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بات کر رہے ہیں. میم جویریہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ دعوت توحید کو سب سے پہلے ایکسپٹ آپ نے کیا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے.
لیکن اس کے بعد پھر جو کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کیے، ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا جو کردار رہا، بڑا امپورٹنٹ کردار تھا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ آقا علیہ السلام کو حوصلہ دیے رکھیں اور بڑھائے رکھیں۔ تو آقا علیہ السلام پر بے شک بلا شبہ رقیق حملے ہوئے، آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، اور آقا علیہ السلام جب کسی حلقے میں جاتے تھے تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ خود بھی اس چیز کی راوی اور شاہد اور گواہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بات تو سن لیتے تھے لوگ، لیکن اگنور کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مزاح کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ بات کوئی ماننے میں آتی ہے؟ کہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے مجھ پر، اترتا ہے میرے پاس اور آتا ہے اور مجھے اللہ کا کلام سناتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جب مکہ کے اندر لوگ حج کی غرض سے جمع ہوا کرتے تھے تو مختلف خیمے لگا کرتے تھے اس وقت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب نبوت کا اعلان ہو چکا تھا اور آپ باقاعدہ دعوت دیا کرتے تھے، تو آپ مختلف خیموں کے اندر جاتے تھے اور جا کے دعوت دیا کرتے تھے، تو جس خیمے سے آپ دعوت دے کے نکلتے تھے اسی خیمے میں پیچھے ابو لہب اور آپ کے چچا ابو لہب اور دیگر لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا۔ تو اس طرح آپ کی بات کی نفی کروا دیا کرتے تھے فوراً ہی، اور پھر وہ لوگ جن کو دعوت دی جاتی تھی وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ان کے اپنے گھرانے اور خاندان کے لوگ ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کیوں اعتماد کریں؟ اس طرح آپ کی ساری محنت ضائع کر دی جاتی تھی۔ بالکل، اور سیدہ خدیجہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کو کبھی بھی کبیدہ خاطر نہیں ہونے دیتی تھی۔ جیسے وہ کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضور کا حوصلہ پھر بحال ہوتا، آقا علیہ السلام پھر اٹھ کھڑے ہوتے، پھر وہ یاس اور آقا علیہ السلام پر جو دکھ طاری ہوتا تھا، دکھ کی کیفیت ہوتی تھی، وہ دور ہو جاتی۔ پھر آقا علیہ السلام جب شیب ابی طالب میں معصور کیا گیا آقا علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، ان کے ہمراہ پھر کئی قسم کے مظالم ہوئے، کئی قسم کی تکالیف دی گئی، اور اس سے پہلے جو مسلمان ہوتے تھے حضرت عمار بن یاسر، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، جو مسلمان ہوتے تھے ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان پر لوہے کے گرم گرز رکھے جاتے تھے، ان کو سخت سے سخت تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ اور سیدہ خدیجہ بلال حبشی کا واقعہ دیکھ لیں۔ ہاں جی بالکل، ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے سامنے کہ ان کو تکالیف پہنچائی جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ ان کو دیکھتی تو آپ آنسوں میں بس وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی تھی، آنسو جاری ہو جاتے، اور پھر اللہ رب العزت دعا کرتی ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یہ مظلوم ہے، تو ظالموں کو ان سے دور کر دے، ان کے ہاتھوں سے ان کو بچا لے۔ تو ایک تو وہ دعا کے ذریعے اور اللہ رب العزت سے کنیکشن کے ذریعے آقا علیہ السلام کی مدد کرتی رہی، اور دوسرا آقا علیہ السلام جب بھی کوئی شکایت لے کے آتے تھے، خدیجہ یہ لوگ شاعر کہتے ہیں، یہ مجنون کہتے ہیں، یہ میری بات نہیں سنتے، ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، پھر آپ کو تسلی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں۔ اور شیب ابی طالب میں دیکھ لیں خود کتنی سخت تکالیف میں رہی، لیکن آقا علیہ السلام کی مدد کی، جو مسلمان آپ کے ساتھ معصور تھے ان کو مالی امداد فراہم کی، جو کچھ آپ کے پاس مال تھا باہر سے کچھ منگواتی ان میں تقسیم فرما دیتے، خود نہ کھاتی، خود بھوکی رہتی، فاقے سے رہتی، اور یہی فاقے تھے اور یہی بھوک تھی جس نے آپ کی پھر بعد میں صحت کو نقصان پہنچایا، آپ کی صحت پر کئی طرح کے نقصانات عائد ہوئے، اور آپ کئی طرح کے ایسے پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہوئے کہ بعد ازاں آپ کا وصال ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی آپ کا پھر وصال ہو گیا، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے۔ میں آپ کے پاس ایک بڑے امپورٹنٹ نقطے کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ جب شیب ابی طالب میں آپ تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ اور معاشرتی بائیکاٹ دونوں بائیکاٹ اس وقت آپ کے کیے تھے، آپ اس گھڑی میں جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کے اوپر میں چاہوں گا روشنی ڈالیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو صبر و استقامت سے کام لیا، آدمیت کو آج بھی ناز ہے کہ آپ نے انسانیت کی اعلیٰ نگہداشت فرمائی، اور شیب ابی طالب میں رہ کے پتوں کا کھانا، پتھروں کو پیٹ پہ باندھنا، اور پھر بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ تاریخ ساز اقدامات ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، کہ آپ نے اتنے مشکل حالات میں، آپ دیکھیں آج کل کی عورت کو دیکھ لیں اور اس وقت کی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو آپ دیکھ لیں
کہ آج کل کی عورت اور اس عورت میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ تھوڑی سی مشکل آ جائے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، بلکہ خاندان آپس میں ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ پورے معاشرے نے سرکاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، مکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک اچھی اور ایک خاندانی خاتون ہونے کے اعتبار سے ایک اچھی بیوی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. اور اسلام کے لیے میں سمجھتی ہوں جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قربانیاں دی ہیں وہ آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا. اسلام بھائی آپ دیکھیں اسلام کی بنیادوں پہ اگر کسی ہستی کی اولاد کا خون ہے تو وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے. کہ آج اسلام اگر زندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کے خون کا صدقہ ہے کہ آج اسلام قائم ہے. اور اگر آپ دیکھیں اسلام میں مال کسی ہستی کا آپ کو نظر آئے گا تو وہ بھی مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. اور آپ کا مقدر تو کائنات کا وہ مقدر ہے، میں کہتی ہوں جس مقدر پہ انبیاء بھی رشک کرتے ہیں کہ آپ اگر زوجہ ہیں تو کسی عام ہستی کی زوجہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی عام ہستی کی زوجہ نہیں ہے، بلکہ جو رحمت للعالمین ہے، جو سردار الانبیاء ہے، سردار الانبیاء کی زوجہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ماں ہیں تو کسی عام خاتون کی عام بچی کی ماں نہیں ہے، بلکہ سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہے جو تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور اگر آپ ساس ہیں، اگر آپ ساس ہیں تو پھر کسی عام ہستی کی ساس نہیں ہے. آپ کے جو داماد ہیں وہ سید الاوصیاء ہیں. اور آپ اگر نانی ہیں تو کسی عام بچوں کی نانی نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کی نانی ہے کہ جن کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی کائنات کی جتنی سرداریاں آپ کو نظر آئیں گی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گرد طواف کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی. یہاں پہ شاعر نے ایک خوبصورت شعر لکھا 2 لفظوں میں. شاعر کہتا ہے کہ قسمت بھی زمانے میں خدیجہ کی بھلی ہے، قسمت بھی زمانے میں خدیجہ کی بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے. سبحان اللہ. بہت کہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تمام سرداریاں آپ کے گرد طواف کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مس جویریہ کے پاس جاؤں گا. میں میاں بیوی میں جو مثالی محبت تھی، یقیناً وہ محبت جو ہے وہ امت کی رہنمائی کے لیے تھی. میں چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں اگر اس مثالی محبت کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً ہمارے گھرانے جو ہیں وہ ان میں خوشیاں آ سکتی ہیں، ان میں مسائل کم ہو سکتے ہیں. تو میاں بیوی کی پرٹیکولرلی محبت کے اوپر میں چاہوں گا کہ روشن ڈالیے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کی مثالی محبت تھی. سیدہ خدیجہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مثالی محبت تھی وہ واقعتاً آج کے معاشرے کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ آج اگر اس پر مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی پیچیدگیاں نہ رہیں رشتوں میں، اور آج کل جتنے کمپلیکسز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. اور سب سے بھلی بات یہ ہے کہ ہمارے خاوند اور بیوی کے درمیان ڈسکشن کا گیپ ہوتا ہے، وہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے، وہ شیئرنگ سے نہیں کرتے. اور آقا علیہ السلام کا کردار دیکھیں، حضور کو کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام جب تھوڑا دوری اختیار کی دنیا سے تو آقا علیہ السلام جنگلوں میں صحراؤں میں تشریف لے جاتے، قدرت کے مناظر کا مشاہدہ کرتے اور پھر جو جوابات ان کے سوالات کے ان کو ملتے سیدہ خدیجہ کو واپس تشریف لاتے اور ہر بات بتاتے. خدیجہ میں نے یہ سوچا تھا، مناظر کا ایسے مشاہدہ کیا، مجھے یہ جواب ملا ہے. میں نے یہ سوچا تھا، میں نے ایسے مشاہدہ کیا، مجھے یہ جواب ملا ہے. اتنی خوبصورت ڈسکشن ہوتی کہ سیدہ خدیجہ اپنی عقائد پر بھی بات کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرا بھی یہ سوچنا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، یا رسول اللہ میں بھی ایسے سمجھتی ہوں. تو ایسے خوبصورت ڈسکشن ہوتی تھی. تو آقا علیہ السلام کہیں جاتے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ غار حرا میں حضور نے تشریف لے جانا تھا تو مشورہ کیا خدیجہ میں تشریف لے جاؤں. یعنی آج کل ایسے ڈسکشن گیپس ہیں اور کنورسیشن گیپس ہیں کہ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب فدیے کا موقع آیا، حضرت زینب کا ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی کہ یہ ان کے ہاتھ کا دیا ہوا ہار تھا. تو اسی طرح سے پھر آپ کی دوستوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر خیال رکھا کرتے تھے. تو یہ مثالی محبت تھی پرٹیکولرلی اور احترام کا رشتہ تھا. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ایک دوست تھیں،
बुढ़िया थी, यानी वो उनकी उम्र काफी बीत चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम के यहाँ तशरीफ लाई, हुजूर देर तक उनसे बातें करते रहे, उनसे पूछा क्या हाल है, मक्के में कैसी गुजरी आपकी जिंदगी, क्या मामलात है। सईदा आयशा मुशाहिदा करती रही, बाद में आप अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप इतनी इल्तफात और इतनी तवज्जो से किससे बातें फरमा रहे थे। फरमाया कि आयशा ये खदीजा की सहेली थी, हमारे मक्का में जब हम रहा करते थे तो अक्सर हमारे यहाँ आया करती थी, तो खदीजा इनसे मोहब्बत करती थी। और एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि सईदा हाला जो हज़रत खदीजा की बहन थी वो तशरीफ लाई, तो उन्होंने बाहर से आवाज़ दी, या रसूलल्लाह मैं अंदर तशरीफ ले आऊँ। उनकी आवाज़ में रिजेम्बलेंस थी सईदा खदीजा की आवाज़ से। तो वो थोड़ी देर में आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, वो तशरीफ ले आए। आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख के फरमाया अल्लाहुम्मा हाला, या अल्लाह ये तो हाला है, मैं तो समझा था खदीजा है। ऐसी मोहब्बत थी। इसमें कोई शक नहीं है। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का इतना गम था कि आपने उस साल को गम के साल के तौर पर मनाया। वो जुदाई के जो लम्हात थे मैं चाहूँगा, और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें जो सबक मिलता है कि जब आपका अपना कोई दुनिया से चला जाए तो क्या किरदार होना चाहिए, उस पर रोशनी डालें। अरसलान भाई, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ ज़िंदगी गुजारी है वो एक तारीख साज ज़िंदगी है। यानी अगर हम इस पे रोशनी डालें, इस पे हम वर्क करें, इस पे हम गौर व फिक्र करें तो यकीन माने हमारे माशरे के अंदर आज जितने इख्तलाफात हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। यानी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मेरे ख्याल से आज तक किसी ने, और यही वजह थी कि सरकार रिसालत माब ने जनाब खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में दूसरा अक़द नहीं फरमाया। जब तक आप इस दुनिया में रहीं आप ही सरकार की ज़ौजा रहीं, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। तो जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से गई हैं तो आपने उस साल का नाम आमुल हुज़न करार दिया, इन गम का साल कहा कि ये आमुल हुज़न है कि खदीजा से चला गया। और उसके बाद आप गम तो जो आपको था, एक साथ था, एक इस तरह की औरत का साथ होना, एक इस तरह की औरत का वजूद होना कि जो इस्लाम में रीढ़ की हड्डी का काम कर रही हो। इस्लाम के अंदर रीढ़ की हड्डी का, जैसे जिस्म के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी काम करती है, इसी तरह जनाब खदीजतुल कुबरा इस्लाम में रीढ़ की हड्डी का काम कर रही थी। और आपने सरकार की रिसालत को मनवाने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार, बहुत ज्यादा अहम किरदार अंजाम दिया। और ऐसी औरत का चले जाना, जाहिर बात है वो सरकार को इसका बहुत गम था। और आप जनाब खदीजतुल कुबरा के बाद जो जनाब खदीजतुल कुबरा किया करती थी वही अमल सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। यानी कि जैसे बच्चों के साथ प्यार जनाब खदीजतुल कुबरा करती थी, इसी तरह सरकार रिसालत माब करते थे। और फिर फुकरा और मसाकीन में आप बहुत ज्यादा सखावत करते थे। तो लोगों ने कहना कि अब आप इतनी सखावत क्यों करते हैं, जनाब खदीजतुल कुबरा के पास तो बहुत ज्यादा माल था, वो इसलिए इतनी सखावत करती थी, आप क्यों माल इतना सखावत करते हैं। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मुझे खदीजा ने ये वसीयत की थी कि या रसूल अल्लाह मेरे जाने के बाद गुरबा और मसाकीन का साथ ना छोड़िएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आज हमने सीरत हज़रत खदीजतुल कुबरा के ऊपर तफसील से प्रोग्राम किया। हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।